الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واستمع یوم جناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر ذرا بلندتر سامنے 26واں پارہ سورہ کاف کی 41 42 43 44 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم امام زمانہ کے بارے میں ارشاد یہ آیہ کریمہ مخصوص ہیں سرکار کے لیے، ارشاد ہو رہا ہے واستمع میرا حبیب غور سے کان لگا کے اس ندا کی، سننے میں کانوں کو منتظر رکھو، کانوں کو انتظار میں رکھو۔ ایسے کہہ رہا ہے جیسے خود مالک ہے، لیکن کہیں کیسے رہا ہے جیسے مالک ہوتا ہے، زیر تصرف ہے رسول، تبھی کہہ رہا ہے۔ ایسا حکم ہمیشہ مالک دیتا ہے۔ رسول اپنے قانون کو لیکن جو ہر اعضاء پہ بھی تصرف رکھے اسی کو مالک کہتے ہیں۔ رسول کے قانون پہ بھی توحید کا تصرف ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرو؟ اپنے قانون کو اس دن کی ندا دینے والے کی ندا پہ منتظر رکھو۔ یہ ہمارا کام ہوگا، ہم کب بیان کریں گے، کب ندا دیں گے، تم انتظار میں رہو۔ آج سے تمہارا منتظر رہنا عبادت جاری، ٹھیک ہے؟ کیا کرو؟ کس دن؟ یوم یناد المناد، جس دن کے ندا دینے والا ندا دے گا، اس دن کے انتظار میں رہو۔ کہاں سے دے گا؟ من مکان قریب، بالکل قریب مکان۔ اب خالق کا قریب ہے، کسی اور کا قریب نہیں ہے۔ خدا جانے وہاں قرب کا تصور کتنا اور نہیں فرما رہے، اتنا قریب ہوگا جہاں آواز سنائی دے۔ آواز سنائی دینے میں بھی قرب اگر بہت قریب ہو جائے پھر آواز سنائی نہیں دیتی، اور نہیں فرما رہے ہے نا؟ سننے سنانے کی بھی تو حد ہے، اگر بالکل قریب ہو جائے، کیونکہ وہ ہے خود بالکل قریب، چارج سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس قریب نے من مکان قریب کی لفظ سے کہا کہ تم کو آواز سنائی دے گی مگر قریب۔ اب خالق اپنے ایسی ذات قریب ہونے کو کیسے بیان کرے؟
जो ऐसा करीब हो वो कैसे बयान करे? हाँ तुम सुन ले गो, इतनी करीब हो। सुनना हमारी हद समाज में आता है। तुम सुनो, मैं मकान करीब, परेशान हो पर मैं मकान करीब। एक तो ये आवाज आएगी यौमा यस्माऊन अस्सयहता बिल हक, उस दिन एक आवाज आएगी हक की जो वो लोग सुनेंगे। यस्माऊन सुनेंगे, लोग सुनेंगे। उस दिन लोगों को मुंतजिर नहीं रखा, कहा तो है लेकिन इस आवाज के लिए खासकर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुंतजिर के वर्मा यौमा यस्माऊन अस्सयहता बिल हक, उस दिन लोग हक की आवाज को सुनेंगे। क्या आवाज क्या होगी? ज़ालिका यौमुल खुरूज, आज इमाम ज़माना का खुरूज हो गया। अल्लाहु अकबर। ज़ालिका यौमुल खुरूज, बस एक ही लफ्ज़ कह के बात को आगे बढ़ा देते हैं। आज उसके जाहिर होने का दिन है। खुदा जाने जिसका आना इस मेयार का हो, उसका रहना किस मेयार का हो। ज़ालिका यौमुल, तो जो फरमाते हैं यौमुल खुरूज, आज जो इतने अरसे से पर्दाए गैबत में थे, आज वो हमारी दलील बन के जाहिर हो रहा, दलील तौहीद बन के, ज़ाते तौहीद की दलील बन के आज उसके खुरूज का दिन है। सुभान अल्लाह, जाने कैसा दिन होगा। ज़ालिका यौमुल खुरूज, तवज्जो फरमाए अभी पैसे। फिर उनका वो आगे क्या होता है जब ज़ालिका यौमुल खुरूज, इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु, हम ही यकीनन हम ही जिंदा रखते हैं और हम ही मारते हैं। खुदा के लिए तर्जुमा करते वक्त एहतियात फरमाया करें, जिंदा करते हैं नहीं जिंदा रखते हैं। बहुत बड़ी बात है जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, साहिबान फाम समझ के हुए इस बात को। जिंदा करना उसका काम है, जिंदा रखना इनका। मैं क्या कह, ये ड्यूटी इनकी होती है, याद समझा करें थोड़ा सा। ये बुलंद फरमाए, इन्ना नहनु, हम जिंदा रखते हैं, इख्तियार है, जिंदा रखते हैं। व नुमीत, हम ही मारते हैं। व इलैनल मसीर, हमारी तरफ इन तमाम की बाज़गश्त को हमारी तरफ लौट कर आई। क्या कह रहे हैं, किसी और की तरफ लौट कर लीजिए। हमारी इलैना, इलैना माने कौन है? जो जिंदा रखते हैं मारते हैं, उनकी तरफ लौट के आई। ठीक है, इलैनल मसीर, हमारी तरफ इनकी बाज़गश्त होगी, जो कुछ पीछे जिनका जिक्र हुआ। इनके बाद फरमाया यौमा तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम सिराअ, जब हम इरादा कर लेंगे उनको जिंदा करने का, जब जिंदा उन्हें उठाने का, हम क्रूज के दिन उनको उठाने का इरादा करेंगे, क्या होगा? यौम तशक्ककुल अर्ज़, जमीन अपनी अपनी जगह पे जहां वो होंगे फटती चली जाए, शक होती चली जाए। कितनी देर में? सिरा, इतनी सुरअत के साथ। खुदा जाने जहां कुर्ब का तस्वर है वहां सुरअत का तस्वर क्या होगा। कितनी तेजी, जब खालिक तेजी कहे, फरमाए कितनी तेजी हो, बात तो तेजी तो होगी ना। मेरा ख्याल है इधर अम्र शुरू हुआ नहीं, हर शय ने फटना शुरू कर दिया उसे अनहुम सिरा, हर शय जमीन फटती चली जाएगी। जहां जहां अम्र एक होगा असर आलमीन में होगा। तो जो फरमाए असर कहां तक होगा? आलमीन, पूरे जहां जहां तक उलिल अम्र चाहेगा कि ये जिंदा हूं, जिसका मकसद है जिंदा होने वालों की लिस्ट इमाम के पास पहले से मौजूद हो, कुछ नहीं हो रहा है।
دن کو زندہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ امام کے پاس اس کی فہرست ہوگی یا نہیں؟ یقیناً پہلے سے فہرست ہوگی، بلکہ تیار ہی ہے، وہ تو تیار فہرست ہے۔ آپ اس دنیا میں جا رہے ہیں، نام وہاں لکھا ہو، ایسے جھٹ پہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، کتنا خوش نصیب ہے۔ رجعت میں اس کا نام ہے، اس وقت رجعت میں کیا کیا جائے گا؟ تمام تشقق الارض عنہم، جنہیں اٹھانا ہے، ان سے زمین فوری طور پر شق ہو جائے گی۔ ذالک حشر علینا یسیر، ان کا دوبارہ محشور کرنا، قبروں سے اٹھانا، معصوم فرما رہے ہمارے لیے آسان ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ آسان وہاں ہوتا ہے، بات کو ملا دیں بالکل کل اور پرسوں کے مضمون سے، آسان وہاں ہوتا ہے جو اختیار الہی رکھتا۔ بس بات میں نے مربوط کر دیا مضمون کو تاکہ زیادہ وقت نہ لیں۔ امام کا لقب کیا ہوا؟ خیرات اللہ، ابھی اس پہ بحث نہیں ہوئی، کریں گے۔ اللہ کے اختیار کا نام امام زمانہ۔ صلی اللہ محمد امام زمانہ بلندر سرور۔ میں روزانہ کہتا آ رہا ہوں، کسی کا لقب دوسرے امام کا لقب خیرت اللہ نہیں ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام کے القاب جتنی امام کے القاب ہیں غالباً کسی اور امام کے اتنے نہیں ہیں۔ خیرت اللہ کن کا لقب؟ امام۔ یہ امام کیا ہے؟ اللہ کا اختیار، وہ ذات ہے، یہ اختیار ہے۔ توجہ رہے، اس پہ بحث کریں گے، ابھی بحث ابھی نہیں ہوئی۔ اختیار اللہ کا، اور کل پھر غایت القصویٰ میں نے بیان کیا، سب سے بڑی غایت کون ہے؟ امام زمانہ، جامع الغایات۔ کل کی بات ایک لفظ رہ گیا، صحیح نے مجھے فرمایا، میں دوبارہ اسے کہتے ہیں۔ آگے آیا ہے خاتم الاولیاء، خاتم الائمہ۔ امام کا لقب کیا ہے؟ خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے۔ امام زمانہ خاتم بھی ہے، خاتم، خاتم کے معنی مہر لگنا، انگوٹھی کو خاتم کہتے ہیں، سیل۔ اب ان کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہو جائے گی؟ سیل، مہر۔ اب ان کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا۔ کل یہی میں نے عرض کیا، یہ خاتم بھی ہیں، اختتام بھی انہیں پر ہوگا۔ جب انہیں پہ اختتام ہوگا تو اب کوئی دوسرا امام پیدا ہونا ممکن نہیں۔ دوسرا کوئی امام ہونا ممکن نہیں۔ میری طرف دیکھیں، یہ جملہ اہم ہے، کل بھی میں نے عرض کیا۔ اب اس دنیا کو باقی رہنا یا رکھنا بھی ممکن نہیں۔ اب عالمین کا باقی رکھنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ خاتم آ گیا ہے۔ اب نظام میں آگے نہیں چلنا، جب تک خاتم ہوگا نظام چلے، جب خاتم نہیں ہوگا ختم نظام، عالمین کا نظام، قیامت ختم۔ چونکہ ایک خاتم الائمہ ہے، اب یہ اپنے اس ہر شے کی، جس میں کہ توحید بھی شامل ہے، ہر شے کا کمال باعتبار حقیقت۔ کل میں نے عرض کیا کہ انبیاء اور ہمارے ائمہ تحریر سابقین نے ہر ایک کو توحید کو بیان کیا، مگر ہماری عقلوں کی صلاحیتوں کے مطابق، جتنی ہماری عقلیں سمجھ سکتی تھی، یا عقلوں میں گنجائش تھی۔ معلوم ہوتا ہے جو عقل کو کما کو جانے وہی امام ہوتا ہے۔ ہماری عقلوں کے مطابق امام کا فرمان ہوتا تھا۔ یہ الگ شے ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، سمجھنے والے بھی موجود تھے تو فوراً ایک بات کو سمجھ لیتے، ہماری طرح تو نہیں تھے، سمجھ لیتے تھے۔ تو اب ان کا حکم تھا انسانی عقلوں کے مطابق،
مگر امام زمانہ کا بیان ہوگا مزاج توحید کے مطابق، وہاں مزاج خلق کی کوئی پرواہ نہیں ہو، کیونکہ ہر شے کی حقیقت کو امام نے بیان فرمانا ہے۔ اب امام بیان فرمائے گا، میری طرف دیکھیں، کل یہ جملہ میں نے صحیح نے مجھے فرمایا کہ ذرا اشتباہ ہوا ہے، کل جو امام بیان کریں گے ہر شے کی حقیقت، تاکہ کوئی شے بغیر اظہار حقیقت اس دنیا سے نہ جائے، ورنہ عدل کے خلاف ہو۔ ہر شے کی حقیقت ہو اور وہ بیان ہی نہ ہو تو پھر عدل کے خلاف، پھر کون ہوگا جو ہر شے کی حقیقت کو بیان کرے؟ امام زمانہ۔ پھر ضروری ہے کہ ہر شے کی حقیقت امام زمانہ میں موجود ہو اور نہیں فرمایا، تاکہ اس کی ہر شے کی حقیقت کو امام کیا کرے؟ بیان فرمائے۔ اس لیے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کی حقیقت احساس جب ہوگی ہر شخص کس کے وجود میں؟ امام کے وجود۔ تو میرے ہر امام میں جب موجود ہے تو میرے امام زمانہ تو ہر حقیقت کلیہ کو بیان کرے گا، اظہار کرے گا امام زمانہ، کیونکہ وہ ہر حقیقت کس میں موجود ہوگی؟ امام زمانہ میں۔ اب میں جملہ کہہ دوں، جس کا پہلا امام سلونی کا دعویٰ کرتے وہاں حقیقتیں کتنی کچھ ہونا چاہیے ذرا کچھ۔ اسی لیے امامت سے سلونی کا دعویٰ کروایا، نبوت سے نہیں، اور نہیں فرما رہے۔ اظہار حقیقت امامت سے ہوگی، نبوت سے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اظہار حقیقت کل شے کیسے ظاہر ہو؟ نبی سے نہیں ظاہر ہو، امام سے ظاہر ہوگی۔ جب ہر شے کی حقیقت کا، اب میں ابھی بالکل ایسے لگو جیسے ایسے ہو گیا دماغ میں، ہر شے کی حقیقت کو بیان کون کرے گا؟ امام۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جتنی اشیاء ہیں کل اشیاء کی حقیقت ایک۔ ابھی بات میں نے تھوڑا سا موضوع تبدیل کر ہر لا یکون شیئا حقیقت الشیء لا یکون الا واحدا، فلسفہ اور منطق میں ہے کہ ہر شے کی حقیقت ایک۔ یہ تو پھر بنانے والے کا کمال ہے کہ شے کو بنائے ایسا، شے تو بنتی جائیں، حقیقت ہے۔ یہ اس بنانے والے کا کمال ہے۔ یہ اشیاء وہ اربوں بنا دے لیکن حقیقت اس کی ایک ہو۔ اب بھی تو سمجھ رہے ہیں نا، عالمین کی خراب اشیاء بنی، اس کی حقیقت ایک۔ جب حقیقت ایک ہے ہر شے کی، جب میں جملہ کہہ دوں پھر دین بھی شے ہے، اس کی حقیقت بھی ایک۔ صراط مستقیم کی حقیقت بھی ہے، کل شے کی حقیقت کون ہے؟ کل شے کی حقیقت کا نام ہے شعاع نور مصطفیٰ۔ میں نے درمیان میں بات کر دیا، آپ نے کہا چلو۔ ہر شے کی حقیقت کی انتہا کا نام، ہر شے کی حقیقت کی انتہا کا نام محمد و آل محمد ہے۔ ہر شے کی انتہا کا نام حقیقت کا
کی انتہا جہاں جا کے منتہی ہوتی ہے، اس منتہی حقیقت کا نام آل محمد۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر وجود کی انتہا آل محمد پر، ہر وجود کی بقا آل محمد پر، ہر وجود کی حیات آل محمد پر۔ کوئی وجود میں نہیں آ سکتا اگر آل محمد نہ ہو، کوئی وجود زندہ نہیں رہ سکتا اگر آل محمد نہ ہو۔ اگر حیات بھی انہی کی وجہ سے مل رہی ہے، قیام بھی انہی کی وجہ سے ہے، اب دنیا بتائے کہ قیامت کون برپا کرے گا؟ حشر کون برپا کرے گا؟ جب یہ عالمین سے اپنی حیات کو کھینچ لیں گے، اسی کا نام قیامت۔ اگر حقیقت ایک لفظ مجھے ایک لفظ کہنے دیں، اگر حقیقت دین ہے تو پھر حقیقت تو ایک ہوتی ہے، پھر دین میں اختلاف کیوں ہے؟ بہت بڑی بات کی ہے میں سوال یہ کر رہا ہوں، جب دین کی حقیقت ایک ہے، فرمائیے میرے بھائی صاحب تشریف فرمائیں، جب دین کی حقیقت ایک ہے تو دین میں اختلاف کیوں ہے؟ اب میں جملہ کہہ دوں صاحبان علم کے لیے اس وقت تشریف فرما ہے کہ جب دین کی حقیقت ایک ہے تو پھر دین کا ہر عمل مرکز ایک ہوگا۔ اگر دین کا طریقہ نماز ہے تو ایک ہوگا، طریقہ وضو ہے تو ایک ہوگا، طریقہ آذان ہے تو ایک ہوگا، طریقہ حج ہے تو ایک ہوگا، طریقہ زکات ہے تو ایک ہوگا۔ یہ زیادہ کیوں ہو گئے؟ عقلی طور پہ صحیح کون ہو؟ میں کیا کہتا ہوں، جو مرکز سے قریب ہوگا وہی صحیح ہوگا، جو مرکز کے مطابق ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ اور نہیں بنا ہے، جو مرکز کے مطابق ہوگا وہی صحیح ہوگا، جو مرکز سے دور ہوگا صحیح نہیں ہوگا، بے شک وہ کہتے رہے صحیح ہے، نہ عقلاً صحیح ہوگا نہ علماً صحیح نہیں ہوگا، نہیں ہوگا جب طریقہ ایک ہے۔ ایک دین کا طریقہ ایک ہوگا، جب دین کا طریقہ ایک۔ میرے خیال آپ گھبرا گئے، میں نے کچھ چھوڑا مناظرہ پڑھ دیا آپ لیکن حقیقت تو ہے دین کی حقیقت، بس دین کی حقیقت میں اختلاف کا سبب اس حقیقت کو نہ سمجھنا ہے۔ خدا کے لیے اللہ کو نہ سمجھی کی بنا پہ اختلاف نہیں ہوا، ان 14 کو نہیں سمجھا گیا، جنہوں نے نہیں سمجھا دور ہوتے گئے، سمجھنے والے قریب ہو۔ ان کے قریب ہو گئے، جنہوں نے ان کو سمجھا ہے، تو ہم مکلف ہیں ان کو سمجھنے، اللہ کو نہیں، اللہ کو ان کے بعد سمجھیں گے، جو یہ کہیں گے وہی اللہ ہوگا۔ نبیوں سے پوچھے، کل میں نے بیان کیا، نبیوں سے پوچھے اللہ کیا ہے، جو کوہ طور پہ بات آئے بے ہوش ہو جائے وہ بتائے گا۔ ایسے حیبت والا نبی آواز آئی بے ہوش ہو گئے، وہ بتائے گا توحید کیا ہوتی ہے۔ کل تو جناب ابراہیم کا میں نے واقعہ بیان کیا، تو اب ان کو سمجھنے کا نام ان کو یہ حقیقت ہے، اب ان کو سمجھتے چلے جائیں۔ ان سمجھنے والوں میں سب سے آخری کمال
جہاں اللہ کی حکومت الہیہ میں فقط ایک ہوگا مذہب، کوئی طریقے سارے نہیں ہوں گے، آذان بھی ایک ہوگی، وضو بھی ایک ہوگا، نماز بھی ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ فرمائیں کیا ہوگا؟ اب میرا سوال ہے ان کے اوپر، بھائی بتلائیں کیا ہوگی؟ میری طرف دیکھیں، اگر ایک میں جملہ کہہ دوں اسی کو پلے باندھ لیں، کیا ہوگی؟ کون سی نماز ہوگی رسول؟ کون سی نماز ہوگی امام زمانہ کے زمانے میں؟ یہی ہوگی، خدا کی قسم۔ رسول ان کو روک کے پہلے کہو حی علی خیر اور نہیں فرما ہے۔ حی علی الفلاح بھی ہو گیا، نماز کے لیے بھی بلایا، فلاح کے لیے بھی بلایا، آخر میں کیا ہے؟ حی علی خیر العمل۔ یہ خیر عمل ہے جس کے لیے توحید نے رسول سے کہہ دیا اگر آج تو نے علی کا ہاتھ نہ دکھایا میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ علی ہی اللہ کی رسالت کا کام ہے۔ جانا نہیں تو موضوع ولایت نہیں، کیوں کہا کہ اگر تو نے آج علی کا ہاتھ پکڑ کے نہ دکھایا میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ رسالت رسول کی نہیں توحید کی ہے۔ رسالت ہو کی زمین توحید کی طرف جا رہی ہے، رسول کی طرف نہیں۔ رسول کی طرف ہوتی تو کا ہوتا، کا بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ رسالت کس کی ہے؟ توحید۔ اسی کو بات پہ ذرا آگے بڑھائے، اسی کو کیا بنا کے بھیجا؟ کل، ہاں وہ جملہ رہ گیا۔ اب امام زمانہ ہر شے کی حقیقت، توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ابھی 313 بھی بیان کرتے ہیں۔ 313 جب سامنے ہوں گے، ان 313 میں اگر کل اجتماع ہوا میری جملے میں میں دوسرے دوہرا دوں، ان 313 میں کلام حقیقت الہیہ کو بیان کرتے 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 خدا جانے جہاں کمال انتہائی اتصال ولایت ہے وہی تو جملوں میں آئے گی، وہ بھی تو جملوں میں سنائیں گے۔ اب بیان کرتے کرتے جب توحید کے کمال کو میرا 12واں بیان کر رہا تھا، ایک ایسا کلام کیا، کل میں نے یہی جملہ کہا کہ 313 بھی سوائے 12 کے فوراً گھبرا گئے، کیا کہہ رہا ہے معصوم؟ جو 313 میں سے سوائے 12 کے جتنے تھے تمام کے تمام پریشان ہو گئے، ہیں ان میں معصوم بھی موجود ہیں۔ 313 میں معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ 313 میں معصوم بھی ہے، لیکن سوائے 12 کے تمام کے تمام انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ برداشت فقط 12 نے کیا۔ وہ 12 کون ہے؟ ایک رسول ہے، 11 امام ہے، 12ویں کے بارے میں بات ہے۔ یہ کون ہے؟ 12واں بیان فرما رہا ہے یا نہیں؟ تو پھر امام باقی کتنے ہوئے؟ 11۔ ان کے ساتھ 12واں کون ہے؟ رسول خدا۔ تو پھر عالمین میں یہی تو ہے جو اس توحید کو برداشت کرنے والے، توحید کے کمال کو سمجھنے والے۔ اسی وجہ سے بات کو آگے بڑھائے، اسی لیے اللہ نے اس امام زمانہ علیہ السلام کا لقب دیا ولی الزمان۔ میں کیا کہوں؟ کس کا لقب ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کا لقب نہیں۔ شاہ جی، ولی اور اللہ میں کیا فرق ہے؟
اللہ جہاں کمال صفات الہیہ، کل صفات، کل کمال ایک اسم میں جمع ہو جائیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ جامع کمالات صفات الہیہ ہے۔ اللہ اسم ہے جامع صفات الہیہ، کل صفات الہیہ جس اسم میں آ کے جمع ہوں اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور جہاں کل اختیارات آ کے اسم میں جمع ہو جائے اسے ولی کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہا کل اختیارات، جتنے اختیارات ہیں جس اسم میں آ کے جمع ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ولی۔ اس لیے امام زمانہ علیہ السلام کے کئی لقب ہیں۔ ولی العصر، یہ جو عصر اب چلے گا یہ توحید کا زمانہ، حکومت الہیہ کا زمانہ ہے، یہ عصر توحید کا ہے، یہ ہمارے زمانے کا عصر نہیں ہے۔ ولی العصر، ولی الزمان، ولی الزمان کن کا لقب؟ ولی المومنین، ولی المظلومین، تمام اختیارات کو کون استعمال کرے گا؟ ہمارا امام۔ اب امام کا ہوا نہیں، وقت کے لحاظ سے بات کو آگے بڑھائیں، امام کا ظہور ہوا۔ اب جب ظہور ہوگا سب سے پہلے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب میں کابینہ شروع کرتے ہیں جناب سے 313 توجہ فرمائیں۔ قال امام جعفر صادق علیہ السلام اذا قام قائم آل محمد، جب مفضل ابن یزید الجوفی، ابھی نام سنا، یہ جابر جی ہاں حدیث مفضل 4 دن تک امام توحید بیان کرتے رہے، بیان امام نے کی، فرمایا مفضل یہ تیرے نام سے ہو جائے۔ حدیث مفضل توحید امام نے بیان فرمائی 4 دن، یہ مفضل ایک دن پوچھتا ہے، یہ چھٹے امام کا صحابی ہے، اس کا بڑا بھائی ہے جابر ابن یزید الجوفی الکوفی، یہ کوفے کے رہنے والے۔ اس نے پوچھ لیا مولا یہ میرے بھائی جابر کا جو میرا بڑا بھائی ہے تھا، اس کا 5ویں امام کے نزدیک کیا مقام تھا، میرا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ میرے امام نے فرمایا مفضل جابر کا مقام 5ویں امام کے نزدیک ایسا تھا جیسے سلمان کا مقام رسول کے اور یہ جو تو ہے تیرا میرے نزدیک تیرا مقام ابو ذر جیسا۔ خوش ہو گیا جابر بن یزید الجوفی کون ہے؟ کوفے میں رہتا ہے، نماز مسجد کوفہ میں نماز پڑھ کے جو نکلے، علامہ سبطانی صاحب کے بنا لکھتے ہیں کہ جو ہی نکلے ایک پریشان مومن آیا، سرکار نے فرمایا کیوں پریشان کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے مدینے جانا ہے اور کوئی سواری وغیرہ بھی نہیں ہے، جانے کا انتظام نہیں ہے۔ جابر کہتے ہیں تم تیاری کرو ہم پہنچا دیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تم تیاری کرو ہم پہنچا دیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے، فرمایا کیا دے؟ کہنے لگا سواری تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ فرمایا سواری پہ جانا ہے یا پہنچنا ہے؟ سواری پہ جانا ہے یا پہنچنا ہے؟ وہ مجھے پہنچنا، فرمایا تیاری کرو۔ اور نے کہا سرکار میں تیار ہوں، خدا کے لیے کتابیں پڑھیں۔ جناب جابر بن یزید الجوفی نے جو غلام امام ہے، کون کہا کون؟ جانے والا کہتا ہے کاف میں نے کوفے میں سنا، نون مدینے میں۔
313 میں نہیں ہے، 313 میں نہیں ہے، جی نہیں ہے۔ اب اذا قام قائم علی محمد علیہ الصلوۃ، میرا چھٹا امام فرماتا جب امام ظہور فرمائیں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ استخرج من ظہر الکعبۃ، کعبے کی پشت سے امام نکالیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کن کو نکالیں؟ 313 کے افراد نکالیں۔ استخرج من ظہر الکعبۃ، کعبے کی پشت مبارک سے نکالیں گے۔ پشت وہ جگہ ہے جہاں میرا امام آیا ہے، اور نہیں فرمایا کوئی تو براق الدین ہے نا۔ ظہر الکعبۃ، کعبے کی پشت کے پیچھے سے کن کن کو نکالیں گے؟ 27 رجلا، 27 آدمیوں کو، مردوں کو میرے امام سب سے پہلے ان 313 کے میں سے ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ اللہ اکبر، 27 آدمی کو فوراً کہتے ہیں 15 رجلا من قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ سبحان اللہ۔ دوسرے فرمایا وسبعۃ من اصحاب الکہف، 15 آدمی کون سے ہوں گے؟ 15 آدمی، 15 رجلا، 5 نہیں 15 آدمی ہوں گے جناب موسیٰ کی امت سے، قوم سے۔ قرآن سورہ انعام میں 8ویں پارے میں ان کے لیے پوری آیت 156 نمبر آیت بھی ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ جناب موسیٰ کی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہاں تک گئے تو واپس آئے، کتنی کافر ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی بدلنے والوں میں یہ موجود ہیں، یہ امت موجود ہے۔ ان میں سے امام 15 آدمی زندہ کریں گے، نکالیں گے کعبے کی پشت سے، قبروں سے نہیں۔ اور نہیں فرما رہے پیارے کی قبروں پہ جا کے خدا جانے یہ دفن کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ وادی چین سے آگے وادی ماجین میں دفن ہے۔ تفسیر میں ذرا دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ ایک ریتلی وادی ہے اور اس وادی میں رات کو بارش ہوتی ہے اور دن میں دھوپ نکلتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، نہ کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ یہ امام کے خاص الخاص یہ 15 آدمی ہیں جو امام، کیوں؟ یہدون بالحق وبہ یعدلون، یہ حق کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور عدل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خلاف عدل انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا۔ یہ 15 آدمی امام زمانہ علیہ السلام کے یہ پشت کعبہ سے نکالے جائیں گے۔ ان کے بعد میرا امام فرماتا ہے 7 من اصحاب الکہف، وہ جو اصحاب کہف کوہ رقیم میں شام میں او غار میں موجود ہیں، موجود وہاں ہیں، نکالے جائیں گے خانہ کعبہ کی پشت سے۔ 7 کتنی نکالے جائیں؟ 7، وہ 7 اصحاب کہف ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہاں اکیلے اصحاب کہف نہیں ہے، کوئی تو دروازے پہ بیٹھا ہے، جی کوئی تو بیٹھا ہے۔ خدا کے لیے دنیا، خدا کے لیے دنیا دیکھیں، وہ کتا بھیجے نہ کوئی مولانا اسے جہنم میں، صرف ان مالکوں کی تابعداری کی جنت ملی۔ جو امام کے غلاموں کو مانے اسے تو جنت ملتی ہے، جو امام کو مانے یہ کہاں جائیں گے؟ اصحاب کہف کہاں جائیں گے؟ جنت پہ جائیں گے۔ کتا کہاں جائے گا؟ ذرا قانون بدل گیا، جہنم ہے ہی پاکیزہ لوگوں کے لیے، وہاں کتے کے جانے کا تصور کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جو ان کے قریب ہو جائے۔ قانون بدلا جائے، ذرا حیوان ہے
आप इस वक्त इंतजार में हैं या नहीं? बात को जरा आगे जल्दी से बढ़ाएं। इंतजार में हैं या नहीं? हैं। जब इंतजार में हैं तो किन के इंतजार में है? कोई तो मुंतजर है। शादी है मुंतजर। देखिए इमाम सरकार दो आलम आए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए नहीं आए, इनके बाद सरकार दो आलम आए नहीं आए, इमाम का पहला जनाब अली आए वो नहीं आए, सारे ऐसे जमाने गुजर करबला में नहीं आए, 11 इमामों तक नहीं आए। इनका 11 तक ना आना दलील है कि किसी के इंतजार में। शादी क्या खाते हैं फरमाइए? खाते क्या? इनकी हयात क्या है? जिंदगी क्या है? फरमाए जिंदगी। आप मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, डॉक्टर साहबान तशरीफ रखते हुए, इनकी हयात क्या है? पहली नींद 309 साल की है। लाबसू फिल कहफे सलासा मियतिन सनीना वज़दादू तिस्आ। 309 साल पहली नींद। 9 घंटे सोए तो डॉक्टर बुलाया जाता है। 309 साल की पहली नींद। या अगर उठ के बैठ के खाना खाते तो नींद गई। सो भी रहे हैं और हयात भी रखते हैं। इनकी हयात कौन सी है? और नहीं फरमा रहे आप? सो रहे हैं या नहीं? ये मेरे इमाम से पूछा गया, बोला इनकी पहली नींद कितने? फरमाया 309 साल। उन्होंने तौरात इंजील खोल के कहा यहाँ तो 300 साल है, आप 309 फरमाते हैं। फरमाया दोनों ठीक है। उन्होंने कहा कैसे? फरमाया 300 चांद के सूरज के लिहाज से है, 309 चांद के लिहाज। बात को जल्दी से आगे बढ़ाएं, क्योंकि बात बहुत आगे करनी है। इसीलिए इनको क्यों जिंदा रखा हुआ है? सोते हुए जिंदा हैं। क्या क्या दलील दिए? ये इनका सोना किसकी दलील है? किसी की हयात की दलील है। जिसके इंतजार में है उसकी हयात की दलील है। अब मैं जुमला कह दूं यही बिल्कुल बेहतर होगा। अगर ये असहाबे का सो के जिंदा रह सकते हैं तो क्या जागता हुआ इमाम जिंदा नहीं रह सकता? सोचते हुए है ना। असहाबे का के बाद कौन किनको निकाला जाए? असहाबे कहफ के बाद आए जनाब यूशा बिन नून, वसीए जनाब मूसा, पहला आदमी जिनने एक मरतबा सूरज को भी पलटाया था, जनाब यूशा बिन नून। ये होगा जनाब यूशा इब्न नून। 15 वो और साल कितनी हो गए? 22 और 1 23। अब तो भूलते नहीं, अब भूल लेना चाहते 23। अब जनाब यूशा बिन नून के बाद आएगा मोमिने आले फिरौन। और नहीं फरमा रहे, अल्लाह जाने कैसे कैसे मुंतखब हो रहा। ये जनाब मूसा के जमाने में फिरौन के साथ था या नहीं था? 600 साल फिरौन के साथ रहा। एक रिवायत में बिल्कुल करीब था, उनका मुशीर भी था। 600 साल। लेकिन जनाब मूसा को दिल से मानता था। जनाब मूसा को नबी एतकाद रखता था दिल से, मगर जनाब मूसा की शरीयत पर एक दिन अमल नहीं किया। क्या कह रहा? जनाब मूसा की शरीयत पर एक दिन अमल नहीं किया। मानता दिल से था। पूछा गया शरीयत पे अमल क्यों नहीं किया? कहता अगर करता तो मैं तो जाहिर हो जाता। नुसरत मूसा कैसे करता? मोमिन आले फिरौन जाहिरी शरीयत पे ना अमल करके मोमिन है। अगर अबू तालिब ने नहीं कहा तो
مومن آلے فرعون 313 سبحان اللہ. او جناب موسیٰ کے زمانے یوشع ابن نون اور جناب مومن آل فرعون یہ چنے گئے. مومن آل فرعون کے بعد کون چنا گیا؟ جناب سلمان فارسی. قربان نہ ہو جاؤں سلمان تیرے کام. سلمان فارسی چنا گیا. باتیں بہت ہیں، ایک جملہ سنا رہا ہے. کہاں دفن ہے؟ مدائن میں. لیکن کہاں سے رہے؟ مومن آل فرعون مصر میں دفن ہے. لیکن کہاں سے؟ مالک اشتر بھی ساتھ اس کے بعد مالک اشتر کا نام آتا ہے. سرکاری مالک اشتر. اشتر کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا. دشمنوں کو محبت علی میں ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا نام ہی مالک اشتر. سرکار سلمان فارسی جب وقت آیا قریب جلدی جناب وقت آیا نا قریب موت کا اسباب جی موت میرا موت کا وقت قریب ہے. غسل شغل نہیں دینا مجھے ایسے اوپر چادر ڈال دینا. جناب علی آئیں گے مدینے سے. اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار خوش ہونا چاہیے. جناب علی آئیں گے مدینے سے. میں جملہ کو یہی تو بات ہوئی تھی حسنیہ کے درمیان. دو مامون کے دربار پہ یہ بات ہوئی تھی. ایک کے لیے مدینے سے مدائن گئے، ایک مدینے میں رہا. علی گئے نہیں. چلیے اب جناب یہ ہوا کہ کہاں پہنچے؟ مدائن. جب مدائن میں گئے نا اسبا کہتے کہ میں اندر ٹہل رہا تھا. جو ہی دستک ہوئی حیا کی دستک پہ میں سمجھ گیا امیر المومنین آ گئے. اللہ اکبر. یہ کہتا میں نے جو ہی دروازہ کھولا جو ہی دروازہ کھولا سرکار امیر نے قدم رکھا. صحن میں اندر قدم رکھا. سامنے برآمدے میں سرکار سلمان اس چادر اوڑھے ہوئے فوت ہو چکے ہیں. چوہے علی نے قدم رکھا. سلمان اٹھ کے کہتے السلام علیکم. بات اچھی نہیں لگی اچھی نہیں لگی. السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ کہا تو سرکار نے فرمایا سلمان اپنے اوپر موت کو طاری کر لو. چادر اوڑھی. جن کا غلام ایسا ہے بتائے ایمان کیسا. سرکار امیر نے غسل و کفن جیسا ہی ایک جملہ کہنا ہے. غسل و کفن دے کر سرکار سلمان فارسی کے کفن مبارک پر دو شعر لکھے. یا علی علیہ السلام لکھنے والا یا جبریل نہیں بابا جبریل نہیں. جناب سلمان فارسی کے بارے میں جناب امیر نے دو شعر لکھے عربی میں. سنا دوں میں؟ سرکار نے شعر لکھے کفن کے بالکل سامنے. شعر لکھا وفتو الال کریم بغیر ذات بلا عمل ولا قلب سلیم. میں کریم کے پاس ایک مہمان بھیج رہا ہوں جس کے پاس کوئی ذات راہ نہیں ہے. کریم کے پاس جناب امیر نے یہ جملے لکھے. کریم کے پاس میں ایک مہمان بھیج. کون مہمان ہے؟ سلمان فارسی جس کے پاس کوئی ذات راہ نہیں ہے. سلمان ذات راہ نہیں ہے. یہ لیکن آگے دلیل لکھی فحمل الذات اقبح کل شیء اذا کان الوفود الی الکریم. اگر مہمان کسی کریم کے پاس مہمان ہو کے جائے اور کھانا گھر سے لے جائے یہ کریم کی توہین ہے. کچھ نہیں ہوا میرا خیال ہے. کچھ نہیں. جو کریم کے پاس مہمان ہو کے جائے اور کھانا گھر سے لے جائے یہ کریم کی توہین ہے. میں کیا کہہ سلمان فارسی کے لیے کیا شعر لکھے گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد سلمان فارسی زیادہ ہوتا جا رہا. سلمان فارسی کے بعد کون ہے؟ جناب مالک اشتر. کتنا بڑا انسان ہے مالک اشتر. اور ان کے بعد کون ہے؟ ابو دجانہ انصاری.
یہ جناب ابو ایوب انصاری میں سے خاندان میں سے یہ شخص ہے، مدینے کا رہنے والا۔ یہ بنتے ہیں 27، 15 وہ 7، 15 اور 7 22، جناب یوشع بن نون 23، جناب مومن آل فرعون۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یاد رہے، پھر یہ نہیں کہ آپ کو نعرے لگوا کے میں چلا جاؤں، یہ تو رہے نا، یہاں بھی تو رہتا۔ ان کے بعد جناب سلمان فارسی، ان کے بعد جناب مالک اشتر، کتنی ہو گئے؟ 27واں کون ہو؟ ابو دجانہ انصاری۔ یہ وہ پہلے 27 آدمی ہیں جنہیں امام پشت کعبہ سے نکال کے 313 کی لسٹ کو مکمل کرے۔ آج میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے باپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ آج میں مسائل یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حلب سے لے کر ہومس تک، حلب ایک شہر ہے بھائیوں، ہومس بھی ایک شہر ہے، حلب سے لے کر ہومس تک 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی۔ ماشاءاللہ سیدہ کو قبول ہوتا ہے، یہی حق ہوتا ہے، اسی طرح جو لیا کریں یا مالات شام۔ ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے۔ میں نے کس کا نام لیا؟ جناب سکینہ خاتون کا میں نے نام لیا۔ 465 میل اونٹوں پہ بیٹھ کر بی بی کہتی یا مالات شام، میں بہت پیاسی ہوں۔ بی بی فرماتی پانی ہوتا میں دے نہ دے؟ وہاں پہنچ کر کے بی بی کو پانی نہیں ملا۔ یہ حلب کون سا شہر ہے؟ ہزاروں مرتبہ یہی وسائل سنائے ہیں آپ کو، لیکن حلب میں جب بال بد سے زہرا کی بیٹیاں پریشان ہو کے نکلی نا تو پتہ لگ گیا حلب والوں کو کہ آل رسول کو قید کر کے یہ شام لے جا رہے ہیں۔ شمر نے کہا اگر حلب قریب ہے، اگر حلب شہر میں گئے تو کہیں شب خون نہ مارے۔ اس حلب سے دور چند میلوں کے یا فاصلے پہ ایک راہب کا دیر ہے جو حضرات تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ ایک پتھر ہے جس پہ زہرا کے بیٹے کا سر رکھا گیا اور خون آج بھی وہاں موجود ہے 1400 سال کے بعد۔ اللہ نہیں موجود ہے کہ سیدھا اسی راہب کے دیر میں آیا اور آپ کے راہب کو بلا کے کہا میرے پاس کچھ قیدی ہیں اور کچھ سر ہیں، 2 کمرے دے دے۔ بتایا نہیں سر کے لیے قیدی کون ہے؟ میں رات کو یہی رکھیں گے، ہماری پارٹی فوج باہر رہے گی۔ ایک کمرہ قیدیوں کے لیے، ایک کمرہ جہاں سر رکھے تھے وہ رکھتی ہے، باقی فوج ساری باہر۔ یہ راہب کہتا ہے کہ جب میں آدھی رات کو اپنی عبادت کے لیے گیا نا اس چھت پہ دیر کی، تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آتا ہے، وہ آ کے اس دیر میں ختم ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بار بار اس نے دیکھا سمجھ گیا آج کوئی راز ہے جس کی وجہ سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فوراً نیچے اترا، جب اترا تو کیا دیکھا؟ جس کمرے میں سر رکھے ہیں اس کمرے میں وہ نور آتا ہے۔ قریب گیا تو تالا لگا ہوا ہے، کان جو لگائے اندر بیویوں کی رونے کی آواز۔ میں قربان نہ ہو جاؤں جہاں بیویاں مکمل کمرے میں رو رہی ہیں۔ ماشاءاللہ سیدہ کو قبول فرمائے۔ جب اس نے بیویوں کے رونے کی آواز سنی نا فوراً گیا شمر کے پاس، شمر یہ کیا راز ہے، اندر کون ہے رونے والا؟ اسے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا خدا کے لیے ان کا جو سر ہے شہید جو ان کے سردار کا وہ مجھے دے دے، جتنے پیسے لینے ہیں آخر سر لے کے نا اس نے اسی پتھر پہ رکھا جس میں خون گرائے میں آقا کا، رکھ کے سر راہب سجدے میں جا کے کہتا ہے تجھے واسطہ ہے اللہ کا بتا دوں کون؟ میں قربان ہوں، کیا نام ہے مسافر تیرا؟ غریب تو کہو۔ جب یہ پوچھا تو کون ہے؟ کٹے گلے سے آواز آئی راہب ادب لو مت کا دعویٰ مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا۔ سمجھ گیا یہ ہے عرب کا۔ پھر آواز ہے ادب لو زمزم و صفا،
समझ गया है तो अरब का। कहा ये मुझे इन इशारों में समझ नहीं आ रही, शहीद मुझे सही बताओ। फिर आवाज आई, राहिब अनल मकतूल अतशान, मैं वो मकतूल हूं जिसे प्यासा दबा किया। खुदा की कसम परेशान हो गया, तुझे पानी नहीं दिया गया। फिर आवाज आई, अनल मकतूल ओरियान, मैं ऐसा मकतूल हूं मेरा पैरहान भी उतार दिया गया। तीसरी मर्तबा का अनल मकतूल सहकान, जब सहकान कहा ना, इसका तर्जुमा है मैं वो मकतूल हूं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ा। खुदा की कसम इसने मुंह पीट कर कहा, कोई तेरा रिश्तेदार नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं, तेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए, अजर को मदद। जब ये कहा ना इमाम ने, फिर ये हाथ बांध के कहता है, खुदा के लिए बता, मैं पहचान तो गया लेकिन पूरी तरह पहचान करा। अब आवाज आई, राहिब नब्नो मोहम्मद राहिब मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं, नब्नो अली दिल मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा। खुदा का अब जो जुमला कहा ना, राहिब ने अपना मुंह पीट लिया, फरमाया नब्नो फातिमा ज़हरा। अल्लाह अकबर, राहिब गुस्सा दिया करे बाबा, गुस्सा दिया नब्नो फातिमा ज़हरा। जब फातिमा का नाम आया, ये कहता मैंने सर पीट के कहा, ये वही बीबी है जो मुबाहले में आई थी। हाँ यही पूछी, तेरा आप कौन है? फरमाया अनल हुसैन। खुदा तुम्हारे 72 आदमी 82 आदमी सारे मुसलमान हो गए, जाके शिमर से लड़ने लगे। शिमर ने देखा कि कहीं ये हलब में बाजरा पहुंचे, फौरन आया, बेपनाह ने ऊंटों पे इन बीवियों को बच्चों को बिठा के कहा, दौड़ाओ यहाँ से ताकि हम हलब से निकल जाएं। कहो जुमला, ये वो ऊंट है जहां दौड़ाए गए, सकीना ऊंट से गिरी। और सदिया करे अल्लाह अकबर, जनाबे अल्लाह, जहां सकीना ऊंट से गिरी है, बस गिरना तो इमाम का नेज़ा रुक गया, काफिला रुक गया। जनाबे सज्जाद के करीब आए, बाबा के करीब आए, बाबा चलते क्यों नहीं? फरमाया सज्जाद मेरी सकीना ऊंट से गिर गई, जाओ देखो काफिला गुजर रहा है। अब तो जनाबे सज्जाद गुजरे, जुमला कहूँ उलमा कहते हैं, जनाबे ज़ैनब आलिया बीबियों ने खुशनू में सर रखे हैं, लेकिन जब सज्जाद करीब से गुजरे, जंजीर पे जो जंजीर लगी, जनाबे ज़ैनब ने पूछा, सज्जाद कहाँ जा रहे हो? वो भी अम्मा सकीना गिर गई है, बाबा रुके हुए हैं, मैं तलाश के लिए जा रही। और मैं जुमला कहूँ, जनाबे ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया। बहुत बड़ी मसाइल के नाम मैं कहने लगा, मेरा इमाम कहता मेरा सलाम हो उन बीवियों पर जिनके हाथ फंसे कर संभव है। अब जनाबे ज़ैनब कैसे उतरी? ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे।
امید کے لیے بامیان کے امید کے لیے سورہ فاتحہ. تقبل منا